बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन जल्दी नहीं कराएंगे ये ऐलान कर रहे हैं पीडीएम वाले, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन जल्दी कराने को तैयार नज़र आते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब और उनके साथियों के इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं। वो किन से और कहाँ कर रहे हैं? और जनाब सुप्रीम कोर्ट में तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को शिकस्त हो गई है। वो शिकस्त किसने दी है और कहाँ पर हुई है? और पंजाब में स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है कल, एक और मार्का लगेगा। और जरदारी साहब को कोरोना हुआ है तो शुजात साहब की छुट्टी हो रही है। और मईशत की खबरें अच्छी नहीं हैं, परेशानी वाली बातें हैं। हम इन सब हवालों से बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं पीडीएम के आज वाले इजलास के हवाले से। जो बड़ा अहम इजलास था, पीडीएम की क़यादत फिर इकट्ठी बैठी और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं, और उनमें सबसे अहम ऐलान ये है कि इलेक्शन जल्दी नहीं कराना, यानी वो अपने वक्त पे कराने की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पीडीएम ही के लोग, हमारे जो वज़ीर दाखिला है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम जल्द इलेक्शन करा देंगे। तो एक तरफ तो ये बात हो रही है, लेकिन पीडीएम ने जब उसका एलामिया जारी करने के लिए आए हैं मीडिया के सामने, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े बयान स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। हम अगले साल अगस्त में, यानी जो मुकर्ररा वक्त है इलेक्शन का, वहाँ पे जाके इलेक्शन कराएंगे। और ये 3 साल का गन जो है वो 1 साल में साफ़ नहीं हो सकता, तो हम ये 1 साल और अगले 5 साल मिलाकर फिर हम इस गन को साफ करेंगे। यानी मौलाना को उम्मीद है कि अगला इलेक्शन जो 1 साल के बाद होगा, वो पीडीएम की जमातें जो हैं, इत्तेहादी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना की जमात और बाकी दीगर साथी, ये इलेक्शन जीत लेंगे और ये दोबारा हुकूमत बनाएंगे। चलें, अच्छी बात है। अगर उनकी ऐसी उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि ऐसा मुमकिन है तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर सियासी जमातें जो हैं वो कभी भी हार नहीं मानती, वो समझती हैं कि वो मुकाबला कर सकती हैं सियासी जमातें सियासत के मैदान में, और वो अगर लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अगर वो लोगों को मुतासर कर सकते हैं, वो लोगों को कोई ऐसा नया प्लान दे सकते हैं जिस पे लोग उनके साथ कन्विंस हो जाएं और उनको वोट डालने के लिए आएँ, तो बहुत अच्छी बात है। दीगर फैसलों में उन्होंने बताया है कि 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनाने के लिए सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा। अच्छा, ये एक अहम मामला है। कोर्ट में पहले ही इस हवाले से बातचीत काफ़ी हुई है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। ये जब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से केस चल रहा था तो वहाँ पर इस बात को उन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने पहले फैसला करना मुनासिब समझा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, और वो उन्होंने उस पर फैसला भी कर दिया। तो लेकिन अब पीडीएम ये की ख्वाहिश है कि इसको दोबारा भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए ये भी करके देख लें। वैसे तो आइन साजी और आइन लिखना जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, उस पर मौलाना साहब को चाहिए कि उनकी इत्तेहादी जमातें, जो हुकूमती जमातें हैं, वो उस फोरम पर आएँ और वहाँ से बैठकर बात करें। दूसरा, वो तनकीद फरमा रहे हैं, जो शदीद तनकीद ना सिर्फ मौलाना ने की है, बाकी भी तमाम लोग उस पर कर रहे हैं, वो है फ़ॉरेन फंडिंग केस, कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, वो फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं, एग्जैक्टली वो ममनुआ फंडिंग केस जो है, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, वो केस है, उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। वज़ीर दाखिला साहब भी उस पर बयान दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी उस पर शोर मचा रहे हैं। आज पीडीएम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ये आ गई है। तो सब लोगों का शोर ये है कि उसका फ़ैसला फ़ौरी तौर पर आए, और उसके लिए बड़े क्लियर जो है सबूत मौजूद हैं। अपना स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स और सबूत मौजूद हैं, SCCP के हैं, और दीगर ऐसे तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि गैर मुल्की अफराद, गैर मुल्की शहरियत रखने वाले लोग और गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो फंडिंग कर रही थी पीटीआई को, और बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो खुफिया रखे गए स्टेट बैंक से, और मुख्तलिफ लोगों के नाम पर जाली अकाउंट बनाकर वो पैसे निकलवा लिए गए। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। तो एक तरफ तो मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसमें ये कहा, उन्होंने कहा वो जो बात करते हैं, वो जो चपड़ासी की और रेडी वाले की, वो सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो अपना क्यों नहीं बताते कि वो किन लोगों के नाम पर, वो 4 लोग हैं जिनके नाम पर अकाउंट्स बनाकर पैसे निकलवा लिए गए। तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत में जो पार्टियां हैं उनकी, कि पीटीआई का एक इतना बड़ा जो केस है उसका फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा।
لیکن یہ اچانک اتنا شور کیوں مچ گیا ہے اور الیکشن کمیشن پر اتنا دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ایک طرف سے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک سوٹیبل انسان فرد نہیں ہے اس عہدے کے لیے، وہ ان کے خلاف ہیں، وہ ان کو وہ جانبدار سمجھتے ہیں، وہ ان کی ایسوسیشن ڈیولپ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ، وہ نون لیگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کو۔ انہوں نے تو الزام لگایا کہ یہ لاہور جاتے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ اچھا، اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے زبانی بات تو کی لیکن ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ان کی طرف سے۔ انہوں نے ٹرانسکرپٹس بھی منگائے عمران خان صاحب کی تقریروں کے، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک اس پہ کوئی عملی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی طرف سے تو سمجھ آ رہی تھی یہ سارا پریشر ڈالنے کی بات، یہ نون لیگ کی طرف سے پریشر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افواہیں کچھ ایسی آ رہی ہیں، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس پہ کلین چٹ دینے جا رہا ہے، ان کا جو فارن فنڈنگ کیس تھا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو کیسے مینیج کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ڈر سے اب حکومت جو ہے، موجودہ حکومت جو ہے، حکومتی پارٹیاں جو ہیں، ان کے پاس اس وقت سب سے بڑا کیس جو ہے عمران خان کے خلاف وہ فارن فنڈنگ کیس ہے۔ ابھی تو باقی تو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں، گھڑیاں تھیں اور پتہ نہیں کیا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا زمینیں لے لی گئیں اور جو کرپشن کے کیسز آئیں گے، یہ تو بعد کی بات ہے، جب بنیں گے حکومت کے پاس کوئی ثبوت آئیں گے تب وہ کیس بنائیں گے نا۔ جو ایک موجود کیس تھا جو سب سے اسٹرانگ کیس سمجھا جاتا تھا، ایون حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کی پارٹی جو ہے کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، اس پر بین لگ سکتا ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں سب لوگ۔ اس قسم کا کیس پہ اب جو یہ اطلاعات آنی شروع ہوئی ہیں، انہیں یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کلین چٹ مل رہی ہے، تو یقیناً حکومت میں موجود پارٹی یعنی جو بھی پارٹی عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، ان کی اپوزیشن میں، ان سب کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس بڑے کیس سے بچ کر نکل جائیں گے تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا؟ اچھا، اور عمران خان صاحب کے اس حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں۔ آج انہوں نے لاہور آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ان کی کوئی مشاورت ہونی تھی، نئی کیبنٹ بننی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہونی تھی، لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اس کی وجہ بتائی ہے وہ تو موسم کی خرابی ہے، لیکن موسم تو اتنا خراب نہیں تھا، تو کچھ اور تو نہیں دال کے میں کالا۔ اور چونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، افواہیں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وہ خفیہ ملاقاتیں کس سے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی خفیہ لوگ ہوں گے نا جن سے ملاقات ہو، خفیہ ملاقات تو خفیہ لوگوں سے ہی ہو سکتی ہے، یا کم از کم ملاقات تو ضرور خفیہ ہے، لوگ چاہے اوپن بھی ہوں۔ تو یہ پریشانی کی بات بنی ہوئی ہے پوری حکومت کے لیے۔ ایک طرف ان پر پریشر ہے، باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ فوری الیکشن اناؤنس کریں، دوسری طرف عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے بھی 2 دن جب وہ خاموش رہے، یہ جب پنجاب کا سارا معاملہ چل رہا تھا، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کہیں اور مصروف ہیں کچھ خفیہ ملاقاتوں میں، تو اب ان کا لاہور نہ آنا بھی اس تاثر کو تقویت دے رہا ہے کہ وہ شاید واقعی کچھ اور چیزوں میں مصروف ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی کامن سی بات ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون کس سے مل رہا تھا اور کس نے کیا کیا۔ ویسے تو دوسرے ملکوں میں بھی جا کر بعض اوقات ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، اگرچہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہاں پہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ ظاہر ہے زیادہ عمر ہے ماشاءاللہ ان کی، اور اس میں ان کی اور بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، وہ صحت میں ان کے کچھ اور بھی مسائل ہیں، ان کے ساتھ کرونا اگر انہیں ہو گیا، اگرچہ ان کے صاحبزادے نے بتایا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہیں، تو امید ہے کہ وہ ٹھیک رہیں گے اور جلد ریکور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ دبئی میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سوری اگر میں نے غلط کہہ دیا تھا، وہ دبئی میں ہیں اور دبئی میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ اطلاعات آ رہی تھی۔ اگرچہ ان کی پارٹی نے بتایا کہ وہ وہاں سالگرہ منانے گئے ہیں، لیکن ان حالات میں وہ سالگرہ منانا، یہ باتیں کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو جناب عمران خان صاحب تو خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے استعفے منظور کرانے کے چکر میں ہیں۔ آج انہوں نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں باتیں کرتے ہوئے جب یہ بات ہوئی، ندیم ملک صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ استعفے منظور ہو رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ جو لوگ کلیئر ہیں، جنہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں، یا جن کے ہینڈ ریٹن اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق استعفے موجود ہیں، تو وہ ہم منظور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کب تک، آج یا کل؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیٹ از بینگ پروسیسڈ۔ تو
بینگ پروسیسڈ کا مطلب تو ہے کہ وہ پروسیس میں ہیں اور ہو رہے ہیں یا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ اسپیکر صاحب اس پہ کارروائی کر رہے ہیں یا اس پہ فائنل کارروائی کریں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ 8-10 لوگ عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور کچھ لوگ, کیا حکومت میں اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں؟ میرے خیال میں تو بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ آلریڈی 3 سیٹوں کے لیے تو ضمنی انتخاب کا اعلان ہو گیا, سپٹمبر کی ڈیٹ آ گئی ہے الیکشن کمیشن نے. ایک جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے نے جو قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے ملتان سے وہ ہے, ایک شرک پوری صاحب جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور نون لیگ کے ایک اور ایم پی اے جو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اپنی ڈگری کی وجہ سے, جعلی ڈگری کے کیس میں. تو یہ 3 سیٹوں پہ الیکشن سپٹمبر میں اناؤنس ہوا ہے. تو 17 جولائی کا جو الیکشن گزرا ہے اور اس کے بعد جو ایک امیج بنا ہوا ہے, جو ایک تاثر قائم ہوا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑی سپورٹ حاصل ہے اور پی ٹی آئی جیت جائے گی آرام سے, تو کیا حکومت کوئی رسک لے سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اس ٹاپ لیول کے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب اس لیے بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے ابھی تازہ ترین ان کے بیٹے نے الیکشن جیتا ہے, اور ملتان میں جہاں پر جو نون لیگ کے حامی تجزیے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹ تو چانس ہی کوئی نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے جو زین قریشی ہیں وہ جیت جائیں, لیکن وہ جیت گئے اور اچھے ریزنیبل سے مارجن کے ساتھ جیتے ہیں وہ. تو ان حالات میں کیا حکومت کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس موقع پر الیکشن اناؤنس کرائے جائیں, بائی الیکشن چند ایک سیٹوں پہ, کیونکہ اس کا فیصلہ اگر حکومت کے خلاف آ جاتا ہے اور پی ٹی آئی وہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو حکومت کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آئندہ آنے والا الیکشن وہ جو 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد یا چاہے اگلے سال اگست میں ہو, تو حکومت کے لیے بڑا اس کا منفی ایک تاثر قائم ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس وقت اس قسم کے کسی اس میں جانے کو تیار ہے ایڈونچر میں کہ اپوزیشن کے ان لوگوں کے استعفے منظور کر لیے جائیں. اور دوسری طرف جناب پنجاب کے اسپیکر کا الیکشن ہے, تو وہ الیکشن آ گیا ہے, ان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. سبطین خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, پرویز الہی صاحب نے انہیں نامزد کیا ہے اور نون لیگ نے اپنے کھوکھر صاحب کو نامزد کر دیا ہے. تو اب یہ کل جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بڑا اہم الیکشن ہے, اگرچہ وہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا, اس میں اوپن وہ نہیں ہے, ووٹنگ نہیں ہوگی. تو دونوں پارٹیاں دعوے کر رہی ہیں اور بظاہر تو نمبرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور اس میں کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی وہ الیکشن لوز کرے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہ الیکشن جیت لیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اب پتہ نہیں ان حالات میں وہ کس بیس پر کہہ رہے ہیں, یہ ظاہر سیاسی بیانات سیاسی لیڈر اس قسم کے دیتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ کر اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے. ان حالات میں فوری ایسا کوئی نہیں نظر آ رہا. ہاں اعجاز الحق صاحب نے ایک نئی انٹری ماری ہے اس ساری گیم میں نا, وہ بڑے عرصے سے آؤٹ ہیں, کوئی ان کی پوزیشن نہیں نظر آ رہی. ممکن ہے انہوں نے صرف اس لیے کوشش کی ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان پر بھی نظر کرم کرے, انہوں نے بھی تو الیکشن لڑنا ہوگا نا اگلی دفعہ, تو وہ خود سے تو الیکشن لڑ نہیں سکتے, کوئی بھی ایک بڑی پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے آج بیان یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار جیت جائے گا, اور اس کا انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ نون لیگ کے کچھ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملیں گے ایکسٹرا. اگرچہ نون لیگ کے ووٹوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے, وہ ادروائز بھی جیت سکتے ہیں, لیکن اعجاز الحق صاحب نے جو اپنی ایک ان کی مسلم لیگ ضیاء گروپ جو ہے ان کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تو ان ایم پی ایس کی لسٹ بھی موجود ہے نون لیگ کے جو انہیں ووٹ دیں گے. تو اچھا یہ نون لیگ کو میں بھی ان سے کوئی رابطہ کرے پوچھے, اور یہی میرا خیال ہے ان کا مقصد صرف اتنا سا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں بھی پوچھے کہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, آئیں, کوئی آپ کا بھی بندوبست کریں, آپ کو کوئی ٹکٹ شکٹ دیں, کہیں انہوں نے بھی تو الیکشن لڑنا ہے نا. تو میرے خیال میں تو یہ صرف اتنا سا بات ہو رہی ہے. اور دوسرا اس میں سٹیپ یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب سٹیپ لینے جا رہے ہیں بڑا, وہ چودھری شجاعت صاحب کو کاف لیگ سے فارغ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں ایک بڑا سٹیپ ہوگا کہ پارٹی کے سربراہ کو فارغ کر دے ان کی اپنی پارٹی. تو انہوں نے کل اپنا اجلاس بلایا ہے پارٹی کا, ظاہر ہے ان کے ایم پی ایس زیادہ ہیں, تو پنجاب کی حد تک وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, تو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب جو کہ صدر ہیں ان کو, اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں, ان دونوں کو پارٹی سے فارغ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کل کے لیے ڈیولپمنٹ ہوگی, کل اس کا اعلان ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, لیکن ملک کی معیشت کا کیا حال ہے, اس کا کیا بنے گا, ایک عام آدمی کا کیا بنے گا. آج کے ایک دن میں جو ڈالر ہے وہ پھر مزید مہنگا ہو رہا ہے. ڈالر سستا بھی مل سکتا ہے, اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں, آج آپ کو پتہ ہوگا کہ
گوگل پر $207 کا نظر آ رہا تھا. خیر وہ مل تو نہیں رہا, وہ ان کے کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا جو بعد میں وہ انہوں نے درست بھی کر لیا, لیکن لوگ سارا دن اس کو کھیلتے رہے اس کے ساتھ نا. سوشل میڈیا پہ یہ سرکولیٹ ہوتا رہا کہ ڈالر جو ہے $1 پاکستانی روپیز میں $207 کا ہے. تو جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں $240 کا بھی نہیں مل رہا, وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا. ایلسیز جو ہے وہ 240 پر بھی نہیں کھل رہی ہیں. اس کی وجہ سے جو کار بنانے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنی نہ صرف بکنگ بند کر دی ہے, ٹویوٹا نے بکنگ بند کیا اور انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے پیسے واپس لے لیں جنہوں نے جمع کرائے ہوئے تھے. اور سوزوکی کے ذرائع سے پتہ چلا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پلانٹ بند کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہے ملکی معیشت کے لیے. ایک طرف جہاں پہلے ہی مہنگائی اور جو مطلب یہ معاشی بدحالی کا ایک راج چل رہا ہے, اس میں کمپنیاں یا پلانٹس بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مزید بے روزگاری بڑھے گی. تو حکومت کہاں ہے اس بارے میں ساری چیزوں میں سوچنے کے لیے؟ وہ شوکت ترین صاحب نے تو بیان دے دیا, انہوں نے کہا ڈالر کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے. تو حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ایک دن میں سونے کی قیمت جو ہے $10,000 فی تولہ بڑھ گئی ہے, اور سونا جو ہے وہ $1,62,000 تقریباً 162,000 روپیز کا فی تولہ ہو گیا وہ. اچھا, بجلی کی قیمت ایک دن میں $9.80 کچھ یا تقریباً $10 پر یونٹ بڑھا دی ہے, اور کراچی والوں کے لیے تو $11 پلس میں وہ بڑھا دی ہے. اب سوچیں یہ جون کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا انہوں نے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی ہے. یار بل تو ہم نے دینا نا, میں نے, آپ نے, ہم سب نے جو بجلی کا بل دینا ہے. مطلب یہ اگر بل جو جس کا $10,000 آتا تھا وہ اگر $20,000 چلا گیا ہے, وہ کیسے لوگ افورڈ کریں گے؟ مطلب میں تو اپنے آفس میں دیکھ رہا ہوں وہ بیچارے وہ لوگ جو صرف 1-2 پنکھے چلانے والے ہیں وہ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ میری جناب $25,000 تنخواہ ہے اور یہ میرا $6,000 بل آ گیا ہے, تو میں اس میں کیسے گزارا کر سکتا ہوں. اچھا, جن کے 15-20,000 آ رہا تھا وہ 40-50,000 پہ چلا گیا ہے, اور کچھ جگہوں پہ غلط بلنگ بھی ہو رہی ہے. میں اس کے بارے میں کسی وقت آپ سے پھر ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا کہ وہ اس میں کیا فراڈ ہو رہا ہے. وہ تو پھر جو ڈسکوز ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, وہ بھی مزید فراڈ کر رہی ہیں. ایک تو حکومت غریبوں کو مار رہی ہے, اوپر سے وہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ایسی کی تیسی پھیر رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اور 400-500 ارب روپے کی عدم ادائیگیوں کا مسئلہ ہے پی ایس او کا اور اس سے ایسوسیٹڈ کمپنیز کے ساتھ, اس کی وجہ سے فیول جو پیٹرول کی سپلائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے. مارکیٹ میں میڈیسنز غائب ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ پیراسیٹامول نہیں مل رہی ہے, پیناڈول اور کالپول جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی قیمت بڑھانی ہے کمپنیز نے. تو مطلب ان حالات میں جب ہر چیز کا برا حال ہوا ہے تو حکومت کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے اور ہم نے استعفے منظور کرنے ہیں, اور کیا کر رہی ہے حکومت؟ جو اصل مسئلہ ہے, جو 22-24 کروڑ جو عوام کا مسئلہ ہے, اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب آپ نہ الیکشن کرائیں یار, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ الیکشن نہ کرائیں, حکومت کریں, آپ اگلا الیکشن بھی جیت لیں, جو مرضی کریں. مطلب آپ کریں گے کیا؟ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا تو یوٹیلیٹی بلز ہیں, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, 2-3 وقت کا کھانا ہے, آپ کی میڈیسنز ہیں, تعلیم کے اخراجات ہیں, یہ ساری چیزیں کیسی پوری ہوں گی؟ تو حکومت کے لیے بڑی کلیئر وارننگ ہے. اتنے کلیئر یہ نظر آ رہے ہیں انڈیکیٹرز کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم وہ سری لنکا والے ماڈل پر جا رہے ہیں. وہ بھی ان کا بھی $280 پہ گیا تھا, تو تقریباً جو ہے نا وہاں پہ وہ تباہی آ گئی تھی. تو کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے جو سی او ہیں یہ 999 کے, انہوں نے آج سے کوئی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ اگر $200 اس وقت 204.5 پر تھا, اگر 210 کراس ہو گیا نا تو پھر یہ نہیں رکے گا, پھر یہ 280 سے اوپر جائے گا. تو وہ خدا نہ خواستہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں, اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. حکومت کا کوئی بندہ, وزیر اعظم اور وزیر خزانہ تو پتہ نہیں کون ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ مفتاح صاحب کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وزیر داخلہ اور بجلی و پانی والے اور وہ سارے اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یار یہ لوگوں کی زندگیاں کیسے گزریں گی. اگر لوگوں کی زندگیاں آپ نے جہنم بنانی ہے تو پھر لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ لوگ حکومت کس لیے چاہتے ہیں؟ مطلب ہم جو سب لوگ ہیں جو ووٹ دینے جاتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جو عوام کے لیے ان کو امن و امان مہیا کرے, ان کو روزگار مہیا کرے, ان کے لیے زندگیاں آسان کرے. تو اگر حکومت نے یہ ساری جیسے چیزیں چل رہی ہیں تو اس طرح کی حکومت تو کسی کو نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں چاہیے. وہ پھر ظاہر ہے پھر ہم آپشنز ڈھونڈیں گے, لوگوں نے پھر آپشنز ڈھونڈی ہیں اور آپشنز موجود ہیں.
اچھا وہ بھی اگرچہ وہ اکانومی پہ بات نہیں کر رہے، عمران خان صاحب بھی اکانومی پہ بات نہیں کر رہے، انہوں نے بھی سلوگنز اور رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی وہ امریکہ کی سازش تھی. اب تو انہوں نے شرک کے بھی فتوے لگانے شروع کر دیے نا، کفر کے بھی. انہوں نے کہا جن لوگوں نے میرے خلاف ووٹ دیے ہیں وہ انہوں نے بھی شرک کیا ہے. مطلب توبہ ہے یار، مطلب وہ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب، آپ مطلب مذہب کو استعمال کرنے میں کہاں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں. لوگوں کا مسئلہ ہے 2 وقت کی روٹی، لوگوں کا مسئلہ ہے بجلی پانی گیس کے بل، لوگوں کا مسئلہ ہے فیول کی پرائسز، ٹھیک ہے، ان پر بات کریں، اس کے مسئلے کا حل دیں. الیکشن آنے والا ہے، وہ 2 ماہ میں ہو جائے یا 10 ماہ بعد ہو جائے، 1 سال بعد ہو جائے، لوگوں کو اس کے لیے کوئی کلیئر کٹ ایجنڈا دیں، لوگوں کو پلان بتائیں اپنا. دونوں پارٹیاں، تینوں چاروں پانچوں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اپنا پلان بتائیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمارے لیے کیسے کام کریں گے، تاکہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے آسانی ہو کہ ہم نے کس پارٹی کی حمایت کرنی ہے. اور وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہ کورٹ میں تو وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی نا، وہ اپنی ان کی جس طرح سے وہ جج صاحب بناتے ہیں، اپنا بینچ بناتے ہیں اور پھر جس طرح سے کارروائی، مطلب پورا اختیار ہے نا ان کے پاس، وہ جو چاہیں کریں، وہ قانون کو ری رائٹ کر دیں، وہ قانون کی جو چاہے تشریح کریں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو مریم بی بی نے بھی کہا ہے نا آج کہ وہ جو غلطی بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے اس میں ریفرنس میں چونکہ انہوں نے تشریح اس کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر کسی جج سے پہلے انکانشیسلی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کانشیسلی اس کو ٹھیک کر دے. تو انہوں نے کہا مریم بی بی اس کو کرٹیسائز اس طرح سے کرتی ہیں کہ غلطی بھی لاڈلے کے حق میں کی گئی اور اس کی جو تصحیح ہے وہ بھی لاڈلے کے لیے کی جا رہی ہے. تو لیکن آج انہیں ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا جس کے بارے میں بڑی خبریں تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے، انہوں نے وہاں سے خط بھی لکھا تھا. پھر اشتر وصاف صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب لوگ خیر آن لائن شامل ہو گئے اور وہ اجلاس ہو گیا. اور چیف جسٹس صاحب نے جو 5 ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے نام دیے تھے وہ 5 ریجیکٹ ہو گئے ہیں، 5 کے 5، اور اکثریتی رائے سے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے پھر فوری اس کا اجلاس وہاں پر ختم کر دیا. تو یہ جو اس وقت کی حکومت ہے اور جو عدلیہ سے ریلیٹڈ جو مطلب بار کونسلز اور سینئر وکلاء، ان کے جو تحفظات تھے کہ شاید جونیئر لوگوں کو لایا جائے گا اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایک سازشی تھیوری بھی تو ہم بناتے ہیں نا کہ پھر وہ اس طرح سے کریں گے اور یہ کریں گے، وہ تو جو وہ تحفظات تھے اور جو مسائل تھے ان کا سلوشن آج یہ نکلا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے جن 5 لوگوں کو سپریم کورٹ میں لانا چاہ رہے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے.